मेरी तबीयत हर वक़्त बहुत ख़राब रहने लगी थी और मुझे मुसलसल मतली आती रहती थी। इस वजह से कमज़ोरी इतनी बढ़ गई थी कि मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। जब ये बात मेरी सास को मालूम हुई, तो वो फ़ौरन भागती हुई मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर शदीद फ़िक्र और परेशानी थी, जैसे उन पर कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। वो फ़ौरन मेरे सरहाने बैठ गई, मेरा हाथ थामा और बहुत प्यार से कहने लगी, मरियम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े की अमानत हो। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही मेरे मरहूम बेटे की आखिरी निशानियां हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। ये कहते हुए उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनकी इस बेपनाह मोहब्बत और तड़प को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी सास आम सासों की तरह लड़ाई झगड़ा करने वाली या ताने देने वाली औरत नहीं थी, बल्कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने मुझे एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस घर में अकेली हूँ। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी, और जब भी मैं उदास होती तो घंटों मेरे पास बैठकर मुझे तसल्ली देती रहती थी। अब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने फ़ौरन अपने छोटे बेटे यानी मेरे देवर अरहम को आवाज़ दी। वो पहले ही दरवाजे पर खड़ा मेरी खैरियत जानने के लिए बेचैन था। अरहम ने भी बड़े अदब और हमदर्दी से कहा, भाभी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मैं गाड़ी ले आया हूँ और डॉक्टर से वक़्त भी ले लिया है। अब मैं रोज़ आपको चेकअप के लिए ले जाया करूँगा और आपकी तमाम दवाओं और अखराजात की ज़िम्मेदारी मेरी है। आप बस सुकून से रहें, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। सास अम्मी ने अरहम की बात सुनकर इत्मीनान का सांस लिया और मेरी तरफ देखकर बोली, देखा मरियम, अरहम तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। ये तुम्हारा देवर नहीं बल्कि भाई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का वारस बिल्कुल सेहतमंद पैदा हो, इसलिए तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी और अरहम रोज़ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इन दोनों की मोहब्बत देखकर मेरा दिल भर आया और मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरे शोहर की कमी इन दोनों की सूरत में पूरी कर दी है। मुझे उस वक़्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह हद से ज़्यादा मोहब्बत दरअसल किसी बड़े तूफ़ान से पहले का सुकून है। अरहम ने एहतराम से मेरा पर्स उठाया और मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले गया। यही वो लम्हा था जहाँ से मेरी ज़िंदगी के एक अजीब सफ़र का आगाज़ होना था, जो मेरी ज़िंदगी की हकीकत बदल देने वाला था। अस्पताल पहुँचकर उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ थामा, मुझे गाड़ी से उतारा और सहारा देकर अंदर ले गया। उसने मुझे कॉरिडोर में कुर्सी पर बिठाया, खुद लाइन में लगकर मेरा पर्चा बनवाया और डॉक्टर का नंबर लिया। मैं उसे बार बार देख रही थी कि वह सिर्फ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए कितनी भाग दौड़ कर रहा है। जब डॉक्टर ने मेरा इब्तदाई मुआयना किया और अल्ट्रासाउंड लिखा तो अरहम मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्ट्रासाउंड रूम तक ले गया। मैंने कहा कि मैं खुद चल सकती हूँ, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और कहा, भाभी, एहतियात में ही भलाई है। वो मुझे कमरे में ले गया, बेड पर लेटाया और डॉक्टर से आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें करने लगा जो मुझे सुनाई नहीं दी। फिर मुस्कुरा कर बाहर चला गया। यह अस्पताल मेरे लिए नया था। इससे पहले मेरा चेकअप किसी और अस्पताल में हो रहा था, लेकिन अरहम ने जिद करके अस्पताल तब्दील कराया था। उसका कहना था कि यह अस्पताल ज़्यादा जदीद है और यहाँ के डॉक्टर बेहतर है। उसके इत्मीनान को देखकर मैं भी पुरसकून हो गई। डॉक्टर ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा और जब मैंने कमज़ोरी और चक्कर आने की बात की तो उसने एक ख़ास मास्क निकाला और कहा, शायद आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये मास्क कुछ देर लगा ले, इससे आपको सुकून मिलेगा। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही मैंने चंद सांसें ली, मुझे अपने जिस्म में अजीब सी कैफियत महसूस हुई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म सुन्न हो रहा है और होश जाता रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी गर्दन एक तरफ ढलक गई और मैं गहरी बेहोशी में चली गई। बेहोशी में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ और हर तरफ खामोशी है, मगर इस खामोशी में भी मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ अरहम की थी, जो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर से कुछ कह रहा था, जैसे वह मेरे करीब खड़ा हो। लेकिन मेरा जहन इतना बोझल था कि मैं कुछ समझ न सकी। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कमरे में सिर्फ डॉक्टर मौजूद है। मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा कि मैं बेहोश क्यों हुई, तो डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं, बस कमज़ोरी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। ऐसी हालत हमल में हो जाती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली तो अरहम परेशानी से इधर उधर टहल रहा था। मुझे देखते ही वो फ़ौरन मेरी तरफ आया
مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف بڑھا، میرا ہاتھ پکڑا اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا، بھابھی اب آپ کیسی ہیں؟ آپ کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ میں تو باہر بیٹھ کر آپ کی خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں مجھے اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا جو احساس ہوا تھا وہ بہت گہرا تھا۔ میں نے شک بھری نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ارحم کیا تم الٹرا ساؤنڈ روم کے اندر آئے تھے؟ کیونکہ مجھے تمہاری آواز سنائی دی تھی اور مجھے لگا جیسے تم میرے بالکل قریب کھڑے ہو۔ میری یہ بات سن کر ارحم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سی کیفیت آئی اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے بڑی صفائی سے انکار کرتے ہوئے کہا، بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا وہاں اندر کیا کام تھا؟ وہاں تو لیڈی ڈاکٹر اور عملہ موجود تھا، آپ کی حالت کی وجہ سے شاید آپ کو کوئی وہم ہو گیا ہو۔ میں تو پورا وقت باہر بینچ پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ ارحم کا لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ میں خود اپنے احساس پر شرمندہ ہونے لگی اور مجھے لگا کہ شاید بے ہوشی یا کمزوری کی وجہ سے میرا دماغ میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں وہ آواز اب بھی گونج رہی تھی جس نے مجھے ایک انجانے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ساس بے چینی کے عالم میں دروازے کے پاس ٹہل رہی تھی، جیسے وہ کب سے میری واپسی کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میری طرف بڑھی، میرا ہاتھ پکڑا اور بڑے پیار سے مجھے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے فوراً ملازمہ کو آواز دے کر میرے لیے تازہ جوس بنانے کو کہا اور خود میرے بستر کے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگی۔ ان کی اس محبت اور خدمت نے مجھے شرمندہ کر دیا اور میں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، اماں خدا کے لیے ایسا نہ کریں، آپ میرے پاؤں مت دبائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ تو میری ماں کی طرح ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، مریم ایسی بات نہ کرو، تم میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو، تم میرے مرحوم بیٹے کی بیوہ ہو اور اس وقت تمہارا اور تمہارے ہونے والے بچے کا خیال رکھنا میرا فرض بھی ہے اور میری خوشی بھی۔ بس تم خوش رہا کرو، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بہت بے چین سی لگ رہی تھی، پھر انہوں نے رازدانہ انداز میں پوچھا، ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی اور کہا، اماں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس کمزوری کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ باقاعدگی سے وقفے وقفے سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا تاکہ کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ میری بات سن کر ساس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان آ گیا اور انہوں نے فوراً ارحم کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے مجھے زبردستی ملک شیک پلایا، تکیہ ٹھیک کیا اور مجھے لٹا دیا۔ جب میں سکون سے لیٹ گئی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی تو میرے مرحوم شوہر کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ان کی یادوں نے مجھے گھیر لیا، مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میں پہلی بار اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ میں ایک موسد گھرانے کی لڑکی تھی جو بہت سے ارمانوں کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی۔ میرے شوہر زاہد مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے عزت اور چاہت مجھے دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت بنا دیتی تھی۔ زاہد کا گھر میں خاص مقام تھا، وہ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی ارحم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے لیے ان کی ماں کا حکم آخری بات ہوتا تھا اور وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے، مریم میری ماں نے بہت تکلیفیں اٹھا کر مجھے پالا ہے، اس لیے ان کی خدمت اور عزت ہم پر فرض ہے۔ وہ اپنی ساری کمائی اور کاروبار کا حساب اپنی ماں کے حوالے کرتے تھے اور ارحم کی ہر خواہش پوری کرنا ان کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب بھی ہم کہیں باہر جانے کا پروگرام بناتے تو زاہد سب سے پہلے اپنی ماں سے اجازت لیتے اور اکثر ارحم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ کہتے تھے، بھائی اکیلا بور ہو جائے گا، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ زاہد کی اسی دریا دلی اور خاندان سے محبت نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ راتوں کو بیٹھ کر مستقبل کے منصوبے بناتے اور کہتے، مریم میں جو کچھ بھی کما رہا ہوں یہ سب تم اور تمہارے ہونے والے بچوں کے لیے ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتے اور ان کی ہر بات مانتے تھے۔ ان کے نزدیک ارحم ان کا سہارا تھا اور وہ ہمیشہ اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ساس امی اس وقت مجھ پر بہت شفقت کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر زاہد کے بچپن کے قصے سناتی اور کہتی، مریم تم اس گھر کی برکت ہو، زاہد کے والد نے جانے کے بعد اس گھر کی رونقیں تمہاری وجہ سے واپس آئی ہے۔ ان 2 سالوں میں میں نے کبھی یہ محسوس نہیں
کیا کہ اس محبت کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ زاہد اپنی جائیداد اور بینک کے تمام کاغذات اپنی ماں کے پاس رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ماں سے زیادہ قابل اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے تاکہ اپنی ماں کو ہر سہولت دے سکے، تاکہ وہ اپنی ماں کو ہر آسائش دے سکے اور ارحم کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں بھی ان کی سوچ سے بہت متاثر تھی اور خوش تھی کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا اور رشتوں کی قدر کرنے والا جیون ساتھی ملا ہے۔ زاہد اکثر ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تم پریشان نہ ہونا، میری ماں اور ارحم تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ اپنے بھائی پر اس قدر اندھا اعتماد کرتے تھے کہ کاروبار کے کئی اہم کاغذات پر ارحم سے بھی دستخط کرواتے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جن رشتوں پر زاہد کو اتنا فخر تھا، وہی رشتے ان کے جانے کے بعد اپنی اصل حقیقت دکھائیں گے۔ ان 2 سالوں میں ہم نے ساتھ مل کر بہت سے خواب دیکھے تھے۔ زاہد کو بچوں سے بے حد لگاؤ تھا اور جب انہیں میری امید ہونے کی خبر ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور ساتھ ساس کے پاؤں چھو کر دعائیں لی۔ وہ وقت میری زندگی کا سنہرا ترین دور تھا، جب اس گھر کی فضا میں صرف کہکے اور محبت کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اچانک زاہد کا ایک حادثے میں انتقال ہو جانا میری دنیا اجاڑ گیا۔ جس وقت زاہد کی میت ایمبولینس سے اتار کر گھر کے صحن میں رکھی گئی تو جیسے پوری کائنات ساکت ہو گئی۔ ایک لمحے میں وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا ماتم بن گیا۔ ہر طرف ایسا کہرام برپا ہوا کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زاہد ہے جو ابھی چند گھنٹے پہلے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوم کر گھر سے نکلے تھے اور ہم آنے والے کل کے خواب بنا رہے تھے۔ میں دیوانہ وار ان کے ساکت وجود کی طرف لپکی، لیکن عورتوں کے ہجوم نے مجھے جکڑ لیا۔ کسی نے میری کلائیوں کو بے دردی سے مروڑ کر وہ رنگین چوڑیاں توڑ ڈالی جن کی چمک زاہد کو بہت پسند تھی۔ چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز میرے دل کے ٹوٹنے جیسی تھی۔ کسی نے میرے سر سے وہ رنگین دوپٹہ کھینچ لیا جو میری خوش نصیبی کی علامت تھا اور میرے کندھوں پر ایک سفید بے رنگ چادر ڈال دی۔ وہ لمحہ جیتے جی مر جانے جیسا تھا جب مجھ سے میرا سہاگ چھینا جا رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی کہ دیکھو زاہد ابھی جاگ جائے گا، ابھی وہ مجھے پکارے گا، لیکن ان کے بند ہوتے لب اور وہ سفید کفن سچی گواہی دے رہے تھے کہ میری زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا ہے۔ امی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور ہم نے ڈھال ہو کر زاہد کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ ہر کوئی مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی زندہ لاش ہوں۔ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب غسل کے بعد ان کا چہرہ آخری بار دکھایا گیا تو مجھے لگا میری تمام رنگینیاں، میری ساری امیدیں اس تابوت کے ساتھ ہی دفن ہو رہی ہیں۔ وہ شخص جو میرے ہر دکھ کی ڈھال تھا آج خود مجھے عمر بھر کا دکھ دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس لمحے میری زندگی سے خوشبوئیں رخصت ہو گئی اور میں ایک ایسی ویران راہ پر نکل کھڑی ہوئی جہاں صرف اندھیرا اور تنہائی میرا مقدر تھی۔ زاہد کے جانے کے بعد میری دنیا اجڑ چکی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں اور اپنے والدین کے سائے میں اس غم کو ہلکا کروں۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے اور وہ بھی مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ بار بار میری ساس سے کہہ رہے تھے کہ اب جب زاہد نہیں رہا تو مریم کا یہاں اکیلے رہنا مشکل ہوگا، ہم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے میکے میں سکون سے رہ سکے۔ مگر میری ساس نے کمال کی اپنائیت دکھائی اور صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بھری آواز میں میرے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم اب صرف میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے اور اس کی گود میں میرے بیٹے کی آخری نشانی یعنی میری نسل کی امانت ہے۔ میں اپنی اس بیٹی کو اپنے سے دور کیسے کر دوں؟ اس نازک وقت میں جب اسے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو کیا میں اسے کسی اور کے حوالے کروں گی؟ نہیں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی، اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے والدین کو یقین دلایا کہ جتنا پیار اسے یہاں ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ میری ساس نے اپنا کہا ہوا ہر لفظ سچ کر دکھایا اور واقعی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ وہ دن بھر میرے گرد گھومتی رہتی، ہر وقت میرا حال پوچھتی۔ انہوں نے گھر کی ملازمہ کو سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ مریم کو کوئی کام نہیں کرنے دینا اور اس کی ہر عزم فرمائش پوری کرنی ہے۔ وہ خود کچن میں جا کر میرے لیے اپنی نگرانی میں طاقت بخش کھانے تیار کرواتی اور جب تک میں ایک نوالہ نہ کھا لیتی وہ میرے پاس سے نہیں اٹھتی۔ مجھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ شاید زاہد کی کمی پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کے دل میں میرے لیے بے انتہا ممتا بھر دی ہے۔
وہ رات کو سونے سے پہلے میرے کمرے میں آتی اور مجھے دودھ کا گلاس پلا کر خود کمبل اڑا دیتی۔ ارحم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہا تھا اور ایک تابع دار بھائی کی طرح میری ہر ضرورت کا سامان بازار سے لا کر دیتا تھا۔ ان کی اس بے لوث محبت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں اپنی ساس کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے واقعی دن رات ایک کر دیا تھا۔ ان کی ممتا کی چھاؤں تلے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی دکھ کی گرفت میں ہوں۔ وہ سارا دن میرے کمرے کے چکر لگاتی، کبھی میرے بالوں میں تیل لگاتی تو کبھی اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمے بنا کر کھلاتی۔ جب محلے کی عورتیں اور دو پار کے رشتہ دار تعزیت کے لیے آتی تو وہ میری ساس کی خدمت دیکھ کر اشک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی اور کہتی کہ مریم بی بی، تم واقعی بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں آج کے دور میں ایسی فرشتہ صفت ساس ملی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ ان عورتوں کے سامنے اکثر ساس امی رو پڑتی اور کہتی کہ یہ تو میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، اب زاہد کے بعد یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ارحم بھی کچھ کم نہیں تھا، وہ صبح سے شام تک میری ضروریات کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ بھابی بھابی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ کبھی وہ بازار سے میرے لیے تازہ ترین پھل لاتا تو کبھی میری پسند کی کوئی مٹھائی یا چیز لے آتا۔ وہ میری دعاؤں کے نسخے سنبھال کر رکھتا اور گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ مجھے یاد دلاتا کہ بھابی، اب آپ کی فلاح گولی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی یہ فکر مندی دیکھ کر مجھے اکثر اپنا چھوٹا بھائی یاد آ جاتا۔ وہ کہتا تھا کہ بھابی، زاہد بھائی تو چلے گئے لیکن میں ان کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی اس تابع داری اور ساس امی کی بے پناہ محبت نے میرے گرد ایسا حصار قائم کر دیا کہ مجھے باہر کی دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہ رہی۔ وہ دونوں مل کر میرے ہر دکھ کا مداوع کر رہے تھے اور میں ان کے خلوص کے دریا میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید زاہد کی نیکیوں کا صلہ ہے جو ان دونوں کی صورت میں مجھے مل رہا ہے۔ گھر کی فضا اتنی پرسکون اور محبت سے بھرپور تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے باقی دن انہی کے سہارے گزارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمام یہ تجوہات اور یہ میٹھی باتیں دراصل ایک بہت بڑے جال کے مہرے ہیں، اور جس محبت پر میں ناز کر رہی تھی وہی میرے ہوش و حواس چھیننے کی پہلی سیڑھی تھی۔ شوہر کی یادوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی شعاعیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ بستر چھوڑ کر اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میرے پورے وجود پر ایک عجیب سی تھکن اور نکاہت طاری تھی، جیسے میں رات بھر سوئی نہیں بلکہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میرا سر کسی بھاری پتھر کی طرح بوجھل ہو رہا تھا۔ میں اسی حالت میں لڑکھڑاتی ہوئی لان میں آئی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ابھی میں اپنی پیشانی مسل ہی رہی تھی کہ گھر کی پرانی ملازمہ ماسی سکینہ دبے پاؤں میرے پاس آ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور رازداری تھی۔ میں نے اس سے خیریت پوچھی تو وہ بولی، بی بی جی، وہ تو ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہی ہے اور ارحم صاحب صبح سویرے ہی دفتر چلے گئے ہیں۔ وہ خود میرے پاس نیم گرم دودھ کا گلاس لے آئی اور بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی ہمیں سن رہا ہو۔ اس نے گلاس میرے ہاتھوں میں دیا، جھک کر میرے کان کے قریب نہایت دھیمی اور ڈری ہوئی آواز میں کہا، بی بی جی، اپنا بہت خیال رکھا کریں، جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ماضی کی اس پر اسرار بات پر میں بری طرح چونک گئی اور میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس گرتے گرتے بچا۔ وہ کافی پرانی ملازمہ تھی اور میرے مرحوم شوہر زاہد اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی یہی روایت برقرار رکھی۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر کے گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے بچے بیمار رہتے ہیں اور شوہر بے روزگار ہے، اس لیے میں چھپ کر اس کی مالی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے دلی لگاؤ رکھتی تھی، لیکن آج اس کے لہجے میں جو خوف اور تنبیہ تھی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، ماسی سکینہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا گھر میں سب ٹھیک نہیں؟ مگر جواب دینے کی بجائے فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دے گئی تھی۔ اس نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں وہی صوفے پر ساکت بیٹھی رہ گئی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے کہ ایک وفادار ملازمہ مجھے کس خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہی ہے
اور وہ کون سا سچ ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ جب ساس امی اپنے کمرے سے نکل کر لان میں آئی تو ان کے قدموں کی چاپ اتنی بھاری تھی کہ سکینہ فوراً گھبرا کر کچن میں چھپ گئی، اور مجھے بھی ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ان کی نظریں اتنی گہری اور تیز تھی جیسے وہ میرے وجود کے پار دیکھ کر میرے دل کے راز پڑھنا چاہتی ہو۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، مریم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم آج اتنی جلدی بستر سے کیسے اٹھ گئی؟ اور یہ بتاؤ ابھی تم اس ملازمہ سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ ان کے سوال کرنے کا انداز اتنا اچانک تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمیں بات کرتے دیکھ لیا ہے۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں اماں، وہ مجھ سے دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ساس امی میرے پاس بیٹھ گئی مگر ان کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی، مریم بیٹی، زاہد نے سکینہ کو بہت سر پر چڑھا رکھا تھا۔ سچ کہوں تو یہ عورت ہمیشہ ہمارے گھریلو معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ میں اب تک برداشت کرتی رہی لیکن اب لگتا ہے اسے نکال دینا چاہیے۔ ان کی یہ بات میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے فوراً کہا، نہیں اماں، سکینہ بہت پرانی اور وفادار ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کچن چلی گئی، مگر فضا میں عجیب سا تناؤ باقی رہا۔ دوپہر کو سکینہ میرے کمرے میں آئی تو میں نے دروازہ بند کر کے اس سے سچ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، بی بی جی، میں نے ان گناہ گار کانوں سے کچھ ایسا سنا ہے کہ اگر بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گی۔ بہتر ہے آپ خود ہوشیار رہیں۔ مجھے یقین ہے مجھے جلد یہاں سے نکال دیا جائے گا، لیکن آپ اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور مجھے شدید ذہنی الجھن میں ڈال گئی۔ سارا دن انہی خیالات میں گزرا۔ شام کو ارحم دفتر سے واپس آیا اور ساتھ ہی معمولی کی وہ دوا بھی لے آیا۔ وہ دوا لا کر دی جو میں روزانہ کھاتی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ دوا لی، اچانک میری طبیعت پوری طرح بگڑنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا پورا جسم مفلوج ہو رہا ہے اور ہوش و حواس ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ میرے دیور ارحم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے سہارا دیا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچ کر معمول کی کارروائی کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر الٹرا ساؤنڈ روم میں بھیج دیا۔ میں اندر ہی اندر بہت حیران اور پریشان تھی کہ آخر روزانہ الٹرا ساؤنڈ کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کی شعاعیں ننھے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں اور بار بار ایسا کرنا درست نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کی بات اور اپنی بگڑتی ہوئی طبیعت کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ مجھے ویسے بھی شدید گندگی اور سر چکرانے کا احساس ہو رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ روم میں قدم رکھتے ہی مجھے وہی محسوس بخصوص ہوئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں گہری اور تاریک بے ہوشی میں ڈوبتی چلی گئی، لیکن اس نیم بے ہوشی کے عالم میں مجھے اچانک اپنے دیور ارحم کی آواز سنائی دی، اور آواز اتنی صاف تھی کہ جیسے وہ میرے بالکل قریب کھڑا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے وجود کے بہت قریب ہے اور مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہ انتہائی عجیب و خوفناک احساس تھا جس نے میرے پورے بدن میں جھرجھری دوڑا دی۔ میں اس بے ہوشی کی قید سے نکلنا چاہتی تھی، آنکھیں کھول کر اس پیچھے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن میرا جسم جیسے پتھر کا ہو چکا تھا اور میں بے بس تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، جب مجھے ہوش آیا تو کمرے کی چھت سامنے تھی اور وہاں صرف میں الٹرا ساؤنڈ کرنے والی لیڈی ڈاکٹر موجود تھی۔ میرا دیور ارحم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مشین بند کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا کہ مریم بی بی، آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوا کریں، آرام کیا کریں اور زیادہ نہ سوچا کریں۔ اگر ممکن ہو تو دن میں کچھ دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹ میرے ہاتھ میں دے دی اور میں بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں ارحم اسی طرح میرا انتظار کر رہا تھا جیسے وہ باہر ہی بیٹھا ہو۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچتے ہی ساس نے پھر محبت کا لبادہ اوڑھ لیا اور میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ ماسی سکینہ بھی خاموشی سے میری خدمت میں لگ گئی، لیکن اب میرے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ میں بے ہوشی کے دوران ارحم کی موجودگی کا احساس، وہ آوازیں اور ماسی سکینہ کی باتیں مجھے اندر سے ہلا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی محبت بھری دیواروں کے پیچھے کوئی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا نشانہ میں اور میرا ہونے والا بچہ ہے۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ خاموش بیٹھنے کی بجائے مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی ایک قابل اعتماد سہیلی سے رازدانہ بات کی اور اس سے ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ منگوایا۔ میں نے بڑی مہارت سے اس کیمرے کو اپنے ہینڈ بیگ میں اس طرح نصب کیا کہ اس کا لینس سامنے کی طرف ہو اور مگر نظر نہ آئے۔
میں نے کئی بار اس کی ریکارڈنگ چیک کی تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب ارحم دوبارہ مجھے ہسپتال لے جانے کی بات کرے۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بڑی حقیقت کے قریب پہنچنے والی ہوں۔ اگلی صبح ارحم نے کہا کہ ڈاکٹر نے دوبارہ بلایا ہے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے خاموشی سے ریکارڈنگ آن کر دی۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹی ڈاکٹر نے وہی ماسک میرے چہرے پر رکھا۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی مگر چند لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں نے فوراً گھر جا کر کمرہ بند کیا اور ریکارڈنگ لکھی۔ شروع میں سب معمول کے مطابق تھا، پھر جیسے ہی میں بے ہوش ہوئی دروازہ کھلا اور ارحم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ وہ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ کیا یہ دوا اسے سب کچھ بھلانے کے لیے کافی ہے؟ میں چاہتا ہوں اسے کچھ یاد نہ رہے کہ اس کا شوہر کون تھا اور جائیداد کس کی تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، فکر نہ کرو، یہ انجیکشن آہستہ آہستہ اس کی یادداشت ختم کر دے گا اور یہ زندہ لاش بن جائے گی۔ پھر ارحم نے کہا، اب وہ کام کرو جس کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے، یعنی اس کے بچے کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے تاکہ سب اسے کمزوری سمجھے۔ جیسے ہی بچہ ختم ہوگا ساری جائیداد ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ اسی دوران فون آیا۔ اس نے اسپیکر آن کیا تو دوسری طرف ساس کی آواز تھی، کیا کام ہو گیا؟ ارحم نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اماں، سب ٹھیک ہے، یہ مریم کچھ نہیں سمجھے گی اور جلد ہی سب ہمارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سب سمجھ آ گیا کہ وہ مجھے کیوں ہسپتال لے جاتے تھے۔ میں نے اپنے بچے کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن میں نے بہانہ بنا کر میکے جانے کی اجازت لی۔ وہاں جا کر میں نے اپنے والدین کو سب کچھ دکھایا۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے چھاپہ مار کر ساس اور ارحم کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش میں معلوم ہوا کہ میرے شوہر زاہد کا حادثہ بھی ارحم نے ہی کروایا تھا۔ عدالت نے انہیں سزا دے دی۔ اس کے بعد میں اپنے بچے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اب میں اپنی زندگی خود سنبھال رہی ہوں اور اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوں۔ میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز رشتے نہیں بلکہ خلوص ہے، جو آج کل بہت نایاب ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔